अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और इस एहतजाजी तहरीक का जो लाहे अमल अभी फ़िलहाल जो दिया गया है वो हर शहर, हर ज़िले, हर जगह पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जो लीडरशिप जहां मौजूद होगी वो एहतजाज करेगी। लेकिन इसकी पीक जो है, जैसे कि बानी PTI ने जो डेडलाइन दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो 5 अगस्त है कि ये 5 अगस्त को पीक पर होगा। इसमें अहम रोल जो है वो बानी PTI के बेटों का है। कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद है। क्या वो पाकिस्तान आने जा रहे हैं? वो इस तहरीक का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर वो इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं तो सूरत हाल क्या होगी? हुकूमत के लिए कितना ख़तरा है? हुकूमत अभी से वो कलहट का शिकार है। हुकूमत इसको, तमाम मामले को, तमाम तहरीक को कैसे फेस करेगी, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। अब सबसे पहले तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इस वक्त सियासत में जो बड़ी हलचल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से है। मोमेंटम तो बड़ा बिल्ड हो चुका है। ये जो हमने देखा है कि ये एक अभी से जो आगाज़ है, लोगों की बड़ी शिरकत हो रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस तहरीक को, कि इसका एक तो लाहे अमल भी बताइएगा और इस तहरीक को आप कैसे देखते हैं कि आगे ये किस स्टेज पर जाएगी? ये एक मुल्कीर पुरअमन मुल्कीर तहरीक जो है वो लॉन्च की गई है। इसका मकसद पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली है और इमरान खान साहब की रहाई भी इसके साथ ही मुंसलिक है। उनको बिल्कुल बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के उनको पिछले तकरीबन 2 साल से जेल में रखा गया है और जिन हालात में रखा गया है वो अलीना शिगरी जो है वो आपको बयान करेंगी कि इतने डरते हैं कि अलीना शिगरी को खुद ऑफर करने के बाद जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने एक प्रोग्राम में उनको कहा जी कि आप खुद क्यों नहीं जाके देख। और जब वो दूसरे दिन गई उनको देखने के लिए तो उनको रोक लिया गया और उनको जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, उनसे नहीं मिलने दिया गया। तो बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ जो है जो कि बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उनको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया हुआ है। सो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये मुल्क की तहरीक जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, इसका लाहे अमल क्या है कि ये मुल्कगीर एहतजाज होगा और लीडरशिप जो है वो अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ की लीडरशिप है, जहाँ जहाँ की क़यादत है, वो वहाँ वहाँ एहतजाज करेगी? और ये कन्वेंशन या रैलियाँ हैं या फिर शहर बंद करना है, किस किस्म का लाहे अमल है? अले इसको वक्त गुजरने के साथ साथ हम इसको मज़ीद जो है वो आप लोगों को आगाह करते जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो इसका है, जो प्लान है वो ये है कि हर जो लीडर है PTI का, जिस सतह का भी लीडर है, वो अपने इलाके में एजुटेशन जो है, पुरअमन एजुटेशन जो है उसको वो करेगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली है इसके बारे में हाईलाइट करेंगे कि क्या इशू हो रहा है। खान साहब की जो कैद है उसके बाद उसको भी हाईलाइट करेंगे और वो फिर मोमेंटम जो है ग्रास रूट्स लेवल से शुरू करके ये ऊपर की तरफ आएगी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल तक, और फिर ये मुल्क की तहरीक में तब्दील हो जाएगी। तो ये एक बेसिकली ओवरऑल प्लान है इसका। हम किसी एक जगह का के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, किसी एक शहर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, किसी एक सूबे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ये आपको जो तहरीक है ये पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर जगह जो है वो आइंदा कुछ दिनों में नजर आएगी। अच्छा रऊफ़ साहब, आपने ये सारा बताया कि ये मुल्कगीर एक तहरीक होगी, एहतजाज होगा और कन्वेंशन और हर जगह पे, हर ज़िला पे, हर सतह पे होगा। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट, वोटर्स, वोट बैंक अभी भी मौजूद है ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल पर। आज इलेक्शन करवा ले, नताइज ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में हुकूमत को फ़र्क पड़ना चाहिए, इसका कोई नतीजा खेज़ होनी चाहिए ये तहरीक, उसके लिए क्या होगा? देखिए, जब लोगों का जमे गफीर निकलेगा तो उसके बाद उसका असर तो होगा, लाजमी होगा। अभी मुझे इतलात आई है, ये जो ब्रेक आई है बीच में, इसमें मुझे कुछ पता चला है कि जी
راستے میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے. تو اب یہ عوامی تحریک جب شروع ہوتی ہے اور عوامی سپورٹ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے موجود ہو تو پھر یہ تحریک جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے. یہ وقت لگے گا تھوڑا سا, لیکن ہم نے شروع کر دی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آگے ہی ہے, اچھا. آگے کا ہی راستہ ہے. اب پیچھے مڑ کے دیکھنا تو نہیں ہے, آگے ہی بڑھنا ہے. رائٹ. رؤف حسن صاحب, جیسے آپ نے خود کہا اور ہم نے پہلے بھی جتنے بھی پہلے بھی احتجاج اور تحریک ہوئی پاکستان تحریک انصاف نے کی, ان میں ظاہر ہے کہ ریاستی جبر جو ہے وہ بھی آڑے آیا اور اسی کی وجہ سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو. اب اگر اس قسم کی تحریک ہوگی کہ ہر ضلع میں ہوگی, مختلف شہروں میں ہوگی, مختلف جگہوں پہ ہوگی, تو حکومت کے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ جو لوگ پرومیننٹ ہوں گے, جو لیڈ کر رہے ہوں گے, ان کو اریسٹ کرنا, ان کو گرفتار کرنا, ان کے گھروں پہ چھاپے مارنا, یہ پہلے بھی ہوتا ہے اور اب بھی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو یہ پھر تحریک جو ہے اس کا مقصد اچیو نہیں ہو سکے گا. آپ نے یہ سائیڈ بھی ظاہر اسٹڈی کی ہوگی جب تحریک کو پلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. دیکھیے یہ جہاں جہاں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی with regard to this تحریک, وہ خود لوگ جو ہیں وہ اس کا بھی انتظام کریں گے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لیکن جہاں تک ریاست کے جبر کا, ریاست کے ظلم کا, ریاست کی فسطائیت کا سوال ہے تو وہ ہمارے ذہنوں میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر اپنا جو ظالمانہ ہتھ کنڈا ہے وہ استعمال کریں گے تاکہ یہ تحریک آگے نہ بڑھ سکے. تو اب یہ پارٹیسپینٹس کے اوپر ہے, عوامی سپورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم بہت یہ کہہ سکتے ہیں, کافی سرٹنٹی کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک میں لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوں گے اور وہ تعداد جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. پہلے ہوتا تھا جی کہ ایک جگہ ان کو کنٹرول کرنی پڑتی تھی کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئے ہیں یا سنجانی آئے ہیں یا لاہور آئے ہیں تو ایک جگہ, لیکن جب یہ تحریک جو ہے یہ ملک کے تمام حصوں میں پھیل جائے گی تو پھر ہم فیل کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے اور اس کی یہ فسطائیت کی جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک جگہ کے اوپر کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, 100 جگہوں کے اوپر کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ اس تحریک کے پھیلنے کا جو چانسز ہے وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہم نے جو پاسٹ میں اسٹریٹجی استعمال کی تھی کہ یہ ایک جگہ کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ یہ ہے کہ 5 اگست کا ٹائم ہے کہ یہ پیک پر ہوگی, تو حکومت کے لیے مشکل تب ہوگی کوئی بھی جلسہ, کوئی بھی احتجاج جب کہیں شہر بند ہو جائیں, جہاں پہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے نہ دیا جائے, تو حکومت کے لیے مشکلات تب ہوتی ہیں, حکومت کو پریشانی تب ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ تو حکومت کے اوپر منحصر ہے نا جی کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. ہم تو جو اپنے ویریس ایونٹس ہیں اس کے جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ ہم کمپلیٹ کرتے جائیں گے, وہ ہم پرسو کرتے جائیں گے. اگر کوئی جلوس نکلنا ہے تو جلوس نکل جائے گا, اگر کوئی جلسہ کرنا ہے جلسہ کریں گے, اگر کوئی یو سی کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر احتجاج کرنا ہے تو وہ ہوگا. تو یہ تو حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے 26 نومبر کی انفارچونیٹ ڈے سے پہلے حکومت نے کب سارے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. اور اب بھی اگر یہ تحریک کی پیچ کے اوپر جو کہ 5 اگست کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آہستہ آہستہ گریجولی اس کو بلڈ کریں گے تاکہ 5 اگست تک, جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنا چاہیے. تو اس وقت جب یہ تمام ملک میں پھیلے گی تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت وقت کے لیے مشکلات پیش آئیں گی, خاصی مشکلات پیش آئیں گی. اچھا, اب آ جاتے ہیں قاسم اور سلیمان کی انٹری کے اوپر, کیونکہ قاسم اور سلیمان ظاہر ہے کہ اپنے باپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں, رابطے میں بھی نہیں ہے اور وہ پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں اور شاید اس تحریک میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو یہ گرفتاری کا کہا گیا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اب کیا پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں اور تحریک میں شامل ہوں؟ ان کے آنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جی, وہ آ رہے ہیں اور وہ لندن سے جا رہے ہیں امریکہ, وہاں ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ طے کی گئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد وہ وہاں سے ایک ہفتے کے ساتھ پاکستان آئیں گے اور وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اپنے والد صاحب کی رہائی کی تحریک جو ہے اس کا حصہ بنیں گے. پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک جو ہے اس میں شریک ہوں گے. اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اچھا رائٹ, اس کی ایگزیکٹ تاریخ جو ہے وہ ابھی طے ہوئی ہے, اچھا رائٹ, لیکن لازمی بات ہے کہ 5 اگست جو اس سے پہلے ہوگی.
اچھا رائٹ، آپ نے کہا ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ آئیں گے، اور شاہین صوبائی صاحب نے ایک خبر دی تھی اور اس کے مطابق کہ شاید کچھ امریکی سینیٹرز ہو سکتے ہیں، کانگریس مین ساتھ ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، کیا ایسے ہی ہے کہ وہ اسی قسم کا قافلہ ہوگا؟ میں اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں کر سکتا، لیکن لازمی بات ہے کہ جب سلیمان اور قاسم آئیں گے تو ان کے ساتھ لوگ تو ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، میں اس بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ اسٹیج کے اوپر نہیں کر سکتا۔ رائٹ، تو حکومت کیا ان کا ویزا اپلائی کیا جائے گا؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے، وہ برٹش نیشنل ہیں، تو اگر وہ برٹش نیشنل ہیں تو پاکستان کا ویزا اپلائی کر چکے ہیں وہ؟ وہ لوگ خود ہینڈل کر رہے ہیں جی، وہ اپنے اینڈ کے اوپر کر رہے ہیں، وہ ہم یہاں سے ہینڈل نہیں کر رہے ہیں۔ سو وہ تمام مرحلے جب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی پروسیسز اور پروسیجرز میں سے گزرنا پڑے گا وہ گزریں گے، اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے بالکل، لیکن وہ اس کی جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہ ان کے اپنے اینڈ کے اوپر ہی ہو رہی ہے، ہم نہیں اس کی ہینڈلنگ کر رہے۔ رائٹ، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تیاری کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے یا برطانیہ سے ان کو کوئی نہ کوئی کنفرمیشن، کوئی گارنٹی دی جائے گی پاکستان میں، کیونکہ ان کی گرفتاری ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے، میں کسی گارنٹی کی بات نہیں کر رہا، نہ مجھے اس سلسلے میں کوئی علم ہے، نہ پارٹی کو اس سلسلے میں کوئی علم ہے، یہ مینج وہ خود کر رہے ہیں، اور گارنٹیز وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو ملنے یہاں آئیں، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ان کی آزادی کی تحریک میں شرکت کریں، ان کو اس حق سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے، انہوں نے پاسٹ میں بھی جو کیا ہے وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، اب بھی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں فرینکلی اس بارے میں کوئی پروجیکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سے کسی بھلے کی توقع نہیں ہے۔ لیکن جب بھی جو بھی سچویشن ہوگی اس کو اپروپریٹلی ٹیکل کیا جائے گا، وہ آئیں گے اور اس تحریک میں ضرور شرکت کریں گے۔ رائٹ، پاکستان تحریک انصاف میں بھی جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈویژنز ہیں، مختلف گروپس ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور جمہوریت کا یہ حسن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رائے جب پارٹی کے لیے نقصان دہ بن جائے تو پھر اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو کیا پارٹی اس وقت یکسو ہے کہ یہ اس تحریک کے لیے؟ آپ جو وقت گزرے گا آپ کو بھی پتہ چلتا جائے گا کہ پارٹی میں کوئی ڈویژنز نہیں ہیں، آرا ہوتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، اور ہم سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی ہیں، سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس میں مختلف آرا ہونا جو ہے وہ کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں موومنٹ کی بات آتی ہے، جہاں خان صاحب کی رہائی کی بات آتی ہے، جہاں آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی کی بات آتی ہے، وہاں تمام لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایک زبان سے بات کرتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس میں شرکت کریں گے اور ہم اس کو لیڈ کریں گے اور ہم اس کو کامیاب بنائیں گے، کوئی ڈویژنز نہیں ہے پارٹی کے اندر اس سسٹم۔ اچھا، یہ علیمہ صاحبہ کو لے کر اور اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے کہ سلیمان اور قاسم کو لے کر جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی، اب پہلے خاندانی سیاست کہا جاتا تھا کہ یہ موروثی سیاست دوسری پارٹی پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو اب یہ بھی خاندانی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ علیمہ صاحبہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتی ہیں، وہ بھی سیاست کے اوپر بات کرتی ہیں، وہ بھی لیڈ کرتی ہیں، ان کو بھی ایک رول دیکھا جاتا ہے، ان کا بھی سیاسی رول۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رول جو ہے یہ سیاسی ہے یا صرف یہ فیملی سپورٹ کی حد تک ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں بڑی ٹریڈیشنز رہی ہیں، پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈران جو ہے ان کو قید کیا جاتا ہے تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ہم پی ٹی آئی جو ہے، خان صاحب کی جو مختلف اوقات کے اوپر ان کی بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہے کہ یہ موروثی سیاست میں بلیو نہیں کرتا، اور پی ٹی آئی میں یہ کبھی نافذ نہیں کی جائے گی موروثی سیاست۔ علیمہ بھی اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، جو باقی بہنیں ہیں وہ بھی اپنے بھائی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، بشرا بھی ہے، ان کی فیملی جو ہے وہ اپنے خامند کے لیے نکلی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بچے جو آئیں گے وہ اپنے باپ کے لیے نکلے ہوں گے، ان کے پاس کوئی پی ٹی آئی کا عہدہ نہیں ہے، یہ پارٹ کسی عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے، اور خان صاحب کی پروجیکشنز، خان صاحب کی جو کنٹینشن ہے اس کے مطابق ان کو یہ پارٹی کبھی بھی موروثی سیاست کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ کام جو کر رہی ہیں وہ ایک نان پولیٹیکل نیچر کا کام ہے۔ بات کرنا جو ہوتا ہے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل عہدہ دیا جا رہا ہے، نہ علیمہ بی بی کو، نہ باقی بہنوں کو، نہ ہی بشرا بی بی کو، اور نہ ہی ان بچوں کو پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ پارٹی کا اس وقت موجود ہے۔
رائٹ. اچھا یہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک مزاحمتی تحریک ہے جو کہ ایک ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی رول ہے. اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں. کے پی کے اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیا وہاں پر اپنے لوگوں کو انٹیکٹ کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو خرید و فروخت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں ہو چکی ہے. دیکھیے ابھی بھی ہماری طرف سے خرید و فروخت نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک ہسٹری ہے کہ جن لوگوں نے بھی ہماری پارٹی کے اندر سے خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی ہے ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کے پی اسمبلی میں یہ کام ہوا تھا. کافی دیر پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. تقریباً 21-22 لوگوں کو پارٹی سے نکالا گیا تھا. ہماری طرف سے اتنا کوئی خرید و فروخت ہونے کا کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, اس کے مطابق الیکشنز ہوں اور اس کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے. حالانکہ ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں یہ ریزرو سیٹوں کے سلسلے میں. ہاں بالکل وہ ایک علیحدہ مقدمہ ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن اب جو ہوا ہے وہ تو ہو گیا ہے. تو اب اس نئی ریالٹی کے کانٹیکسٹ میں الیکشن ہو اور جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی. ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہمارے اپوننٹس ہیں, پولیٹیکل اپوننٹس, خاص کر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے جو ہیں, یہ کچھ تانے بانے بن رہے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے ہماری کچھ سیٹوں کے اوپر ہاتھ مارا جائے. لیکن ہمارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں, وہ پوری طرح چوکس ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا حصہ ہے وہ لینے میں کامیاب ہوں گے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ کی ویسے کے پی کے سے کتنی سیٹس جو ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کی ہیں کہ اتنی جو ہے وہ رائٹلی آپ لوگوں کو مل جائیں گی؟ اس کے اوپر جو ہے یہ آئینی حق ہے. ہمارا اس وقت اندازہ ہے کہ 6 سے 7 سیٹیں جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. رائٹ. اچھا دوسری جانب ایک اور میرا کویسچن یہ ہے کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے یہ تحریک تو شروع ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی استعفے آ جائیں, سندھ اسمبلی سے استعفے آ جائیں, جیسے پنجاب اسمبلی سے استعفے آ کوئی جائیں. استعفے نہیں آ رہے. بھی میں آپ کو بات بیچ میں کہہ دیتا ہوں کہ کہیں سے کوئی استعفا نہیں آ رہا. پارٹی کی پالیسی نہیں ہے استعفا دینے کا. ہم اسمبلیز میں رہ کے اپنے حقوق استعمال کرتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. کوئی استعفا نہیں ہو رہا, کہیں سے نہیں آ رہا. رائٹ. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کا ظاہر ہے کہ وہ تو رول آف لا اور دوسرا تو ہے مینڈیٹ کے ساتھ تو ہے ہی, لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہی ہوگا. آئین, قانون اور جمہوریت کی بحالی, عمران خان کی رہائی, یہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ان تمام آبجیکٹیوز کے لیے ہماری تحریک جو ہے وہ کام کرے گی. اور یہ آئین, قانون, جوڈیشری, جمہوریت, ان کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو بھی آزاد کرنے کی, خان صاحب کو بھی بے گناہ جو قید میں ہے وہ ختم کرنے کا ہمارے آبجیکٹیوز میں شامل ہے اور اس کے لیے کام. رائٹ. لاسٹلی میرا یہ کوسچن حکومت کے حوالے سے ہوگا کہ کیسے دیکھتے ہیں اس حکومت کو؟ حکومت خود کہتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے, لیکن اس میں بھی کوئی تبدیلیاں سننے میں آ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اسی طرح سے چلے گا یا یہ حکومت بھی یا یہ سسٹم بھی کوئی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ حکومت غیر آئینی ہے, یہ حکومت غیر قانونی ہے, یہ حکومت غیر جمہوری ہے. یہ 8 فروری کی رات کو ایک ملک میں بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا عوامی مینڈیٹ کے اوپر, اور یہ فارم 47 کی حکومت اس کے کانسیکوینس میں یہ بنی ہوئی ہے. اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, اس کی کوئی روٹس نہیں ہے عوام میں, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو اس نے تو جانا ہی جانا ہے, لازمی بات ہے. اب تو خود یہ لوگ جو ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ بیٹھ کے یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ یہ ایک ہائبرڈ حکومت ہے. تو وہ مانتے ہیں نا کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. ہائبرڈ حکومت جو ہوتی ہے وہ جمہوری حکومت نہیں ہوتی ہے, اور یہ خود اب مان رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جلد یا بدیر, میرا خیال ہے کہ جلد رادر دین بدیر, یہ اس حکومت کو جانا پڑے گا. اور یہ جو ہماری عوامی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا کنسٹیٹوئنٹ ہوئے گا, اور اسی کے پریشر میں انڈر آپ کے یہ کل کی بجائے آج ہی شاید یہ رخصتی کا سفر جو ہے وہ باندھنا شروع کر دیں. بہت بہت شکریہ رؤف حسن, آج کے پروگرام میں آپ نے جوائن کیا. پاکستان تحریک انصاف جو ایک موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے, اور اس میں رؤف حسن صاحب نے بھی تصدیق کی ہے کہ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ سلیمان اور قاسم
पाकिस्तान आएंगे और उनके साथ एक बड़ा वफ्द भी होगा, और वो बड़ा वफ्द जो है उसके साथ पाकिस्तान आएंगे। ना सिर्फ वो पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान से अपने वालिद से मुलाकात करेंगे जेल में, बल्कि इस एहतजाजी तहरीक में भी वो शामिल होंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से तज्जिया लेंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है और एनालिस्ट है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आपने मुझे ज्वाइन किया है। इस वक्त मोमेंटम बन चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू कर रही है। इस तहरीक का पड़ाव लाहौर भी है। कैसे देखते हैं आप इस तहरीक को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक शुरू की है, इसका मोमेंटम आगाज़ में जो बना है, उससे आपको लगता है कि तहरीक जो है वो आगे कोई नतीजा खेज साबित हो सकती है? तो मेरे ख्याल में एक फिक्स मैच है, आप एंजॉय करें, दोनों टीमें मिलकर खेल रही हैं, अच्छा है। अच्छा, ये नहीं कि आप ये अडियाला जेल के साथ भी फिक्स मैच है या सिर्फ गंडापुर के साथ फिक्स मैच है? ये सहूलत सिर्फ गंडापुर को हासिल है कि वो आए, खिताब करें, वापस चले जाएं। अच्छा, कोई और ट्राई करके देख ले। अच्छा, ये किसी और के लिए नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अगर ये फिक्स मैच भी है तो उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शो के तौर पर इसको हम देखें कि ये तहरीक एक शो के तौर पर सजाई जाएगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। अब उनका टारगेट इस्लामाबाद नहीं है, उनका टारगेट कैपिटल नहीं है, उनका टारगेट पूरा मुल्क है। वो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं। तो अगर पूरा मुल्क जो है वो बंद हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर असरअंदाज होगा? आपको पता है जीटी रोड से क्यों ट्रैवल किया जाता है? क्योंकि जीटी रोड पे बहुत से शहर हैं, कस्बे हैं, मोमेंटम होता है, लोग मोबिलाइज होते हैं, लोग आपके काफिले में शामिल होते जाते हैं। गंडापुर के साथ जितनी गाड़ियां इस्लामाबाद से चली हैं उतनी ही लाहौर पहुंची हैं, रास्ते में से एक गाड़ी ऐड नहीं हुई। किसी एक जगह उनका इस्तकबाल नहीं हुआ, किसी एक जगह लोग इकट्ठे होकर उनको खुशामदेद नहीं कहा। ये एक उन्होंने बताया भी है तहरीक इंसाफ को कि अगर आप जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो आपके लिए कोई वेलकम, कोई मोमेंटम, कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, एक गाड़ी आपके साथ शरीक नहीं होगी। वो जितनी गाड़ियां लेकर चले हैं उनकी तफसील आ गई है, जब वो लाहौर पहुंचे हैं उतनी ही गाड़ियां हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं है। आप कहते हैं तो मैं वो तफसील भी उन गाड़ियों की आपको बता सकता हूं कि उनके पास कितनी गाड़ियां लेकर वो चले हैं। जी जी जी, ज़रूर वो आप शेयर करें कि कितनी गाड़ियां लेकर चले हैं। लेकिन इस वक्त उनका मकसद जो है वो कोई बहुत बड़ा कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। अगर आप वो तफसील भी आप बताना चाहते हैं वो ज़रूर शेयर करें, लेकिन उनका मकसद कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। उनका मकसद जो है वो शहर शहर रुकना नहीं है। वो उनका मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर में एक लाहे अमल देना है और लाहौर में तो फिर मोटरवे से आ जाते। हाँ, किसने रोका है? फिर मोटरवे से आ जाते, ज्यादा आसान सफर था। और जीटी रोड से तो आप आते ही तब हैं जब आप मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, जब आप मार्च करना चाहते हैं पॉलिटिकल कॉन्वॉय लेकर। जब अगर आपका सियासी मकासद ना हो तो मोटरवे बहुत अच्छी सड़क है, सब मोटरवे से ट्रेवल करते हैं, वो मोटरवे से आ जाते। लेकिन जाहिर है कि लोग देखते तो हैं ना, जब आप जीटी रोड पे सफर करते हैं तो वो देखने के लिए मौजूद ही नहीं था सड़क पर, तो किसने देखना है? तो आपको लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक को कोई वेलकम नहीं किया? मेरे ख्याल में नहीं। अगर होता तो फिर वो जब निकलते पिंडी से मंदरा ही पहुंचते तो मंदरा पे वेलकम शुरू हो जाता, रवात से शुरू हो जाता, गुज्जर खान पहुंचते, गुज्जर खान से आगे आते, दीने पहुंचते, जेलम पहुंचते, लाला मूसा खारियां, गुजरात। फिर तो अभी तक आपको खबरों के ऐसे अंबार लगते हैं कि जहां जहां गंडापुर पहुंच रहा है वहां वहां जो है इस्तकबाल हो रहा है, हर जगह से लोग साथ शामिल हो रहे हैं, काफिले पे काफिला बनता जा रहा है। आप इसीलिए जीटी रोड पे सफर करते हैं ना।
जी ठीक है, पॉलिटिशियन, वरना तो मोटरवे पे सफर करते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि ये कोई जलसा तो है नहीं है, ये तो एक कन्वेंशन है और एक लाहे अमल देने जा रहे हैं। अब लाहे अमल जो है वो पूरे मुल्क में है, तो आप इस पूरे मुल्क की तहरीक को कैसे देखते हैं कि इस्लामाबाद तो बंद नहीं होने जा रहा, पूरा मुल्क बंद होने जा रहा है, तो क्या हुकूमत के लिए मुझे नहीं खतरा लगता नहीं है? लाहौर बंद होगा, मुझे नहीं लगता फैसलाबाद बंद होगा, मुझे नहीं लगता सियालकोट बंद होगा, मुझे नहीं लगता गुजरात बंद होगा, मुझे नहीं लगता मुल्तान बंद होगा, मुझे नहीं लगता बहावलपुर बंद होगा, मुझे नहीं लगता कराची बंद होगा, मुझे नहीं लगता अंदरून सिंध कुछ बंद होगा, मुझे नहीं लगता कोयटा बंद होगा, मुझे नहीं लगता जो है वो कोयटा के दीगर शहर बंद होंगे। केपी में जो करना है कर लें, उस पर किसी ने कोई रुकावट नहीं है। जी ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ पे तो उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं लगता कि इस वक्त के मुल्क में ये तहरीक होगी और इससे कोई मुल्क बंद होगा? लेकिन अगर कासिम और सुलेमान की एंट्री होती है तो फिर आपको लगता है कि ये मुल्क बंद हो जाएगा, वो इस तहरीक में अगर उनकी एंट्री हो जाए तो? क्या एंट्री होगी, एंट्री पर भी डिपेंड करता है ना। एक एंट्री ये है कि वो पाकिस्तान में आए और एहतजाजी तहरीक की क़यादत करें, मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करें, लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की क़यादत करें, वो पूरी तहरीक को लीड करना शुरू कर दें, हर जगह कंटेनर पे ट्रक पे नजर आएं। एक है कि वो आए खामोशी से अपने बाप से मिलें, किसी 5 स्टार होटल में ठहरें और वापस लंदन चले जाएं। अब मुझे नहीं पता आने का मॉडल अगर हो कि वो लैंड कर रहे हैं लाहौर में और उनका इस्तकबाल की तैयारियां हैं, तो फिर तो उनके साथ कानून के मुताबिक कुछ और सलूक होगा। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद रात के अंधेरे में लैंड करें किसी अपने प्राइवेट जेट से और उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कहीं ठहरा दिया जाए और वो अगले दिन सुबह डियाला अपने वालिद से मिलें और अगले दिन शाम को वापस चले जाएं, तो वो और बात है। ये तो अब डिपेंड करता है कि उनका टूर है क्या। अगर गैर सियासी दौरे पे वो पाकिस्तान आ रहे हैं सिर्फ अपने वालिद से मुलाकात करने, तो उसमें तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सियासत करने आ रहे हैं तो फिर वो गैर मुल्की शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और एक गैर मुल्की को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर सियासत नहीं कर सकता। वो या तो पाकिस्तान की शहरियत ले लें और वो पाकिस्तान की शहरियत के साथ पाकिस्तान में सियासत करें, वरना अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर कानून तोड़ेगा तो वही सलूक गैर मुल्की के साथ होता है। गैर मुल्की को आप वजीर खजाना बना सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की को ओहदे दे सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की पाकिस्तान में आकर अपने वालिद की रिहाई के लिए कोई कैंपेन नहीं कर सकता। ये कैसा लॉजिक है आपका? कौन सा गैर मुल्की जो है वो वजीर खजाना बना है? अभी जो आपके वजीर खजाना है, आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान की शहरियत है। ये जर्मन शहरियत उन्होंने छोड़ दी है। जर्मन शहरियत उन्होंने छोड़ दी है। हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास है। अगर ना हो तो वो हलफी नहीं उठा सकते। नहीं, जर्मन शहरियत उन्होंने छोड़ दी है। क्या ड्यूअल नेशनल जो है वो क्या पाकिस्तान का वजीर बन सकता है? ड्यूल नेशनल बन सकता है। जुल्फी बुखारी बना, ड्यूल नेशनल बहुत सारे लोग बनते हैं। पाकिस्तान के आइन में, कानून में ड्यूल नेशनैलिटी की इजाजत है। आप मेरी बात समझें, लेकिन उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं रखी हुई, वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है। तो जब वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल हैं तो फिर उनके साथ एक गैर मुल्की वाला सलूक होगा। वो सुबह पाकिस्तान की शहरियत अप्लाई करते हैं। अच्छा, वैसे मुजम्मिल साहब आप तो मेरे से सीनियर है, जाहिर है आपको आइन और कानून ज़्यादा मुझसे बेहतर पता भी है और आप हुकूमत के बहुत करीबी हलकों के साथ भी रहते हैं, लेकिन ड्यूल नेशनल वाला पाकिस्तान के साथ वफादार हो सकता है या नहीं, ये आप बता सकते हैं? वो आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं? क्या वो पाकिस्तान का कौमी खजाना संभाल सकता है या नहीं? अगर आपके बकौल कि ड्यूल नेशनल जो है, पाकिस्तान का आइन नहीं इजाज़त देता कि ड्यूल नेशनल जो है, इसके ऊपर पहले भी डिबेट हो चुकी है, ड्यूल नेशनल को इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ पर कोई हुकूमती ओहदा संभाले या कोई वजीर बने, लेकिन आप कह रहे आप सुबह रिट कर दें उनके खिलाफ कि जी वो ड्यूल नेशनल है, उनसे ओहदा वापस लिया जाए और उनकी शहरियत का सबूत दिया जाए। आपके लिए आसान रास्ता है, आप रिट कर दें सुबह। नहीं, रिट तो मेरे हिसाब से उनके बाद पाकिस्तान की शहरियत मौजूद है।
اچھا میں تو ریٹ دائر کرنے کے اوپر آ ہی نہیں رہی نا. میں کون ہوتی ہوں؟ میں تو سوال کرنے اگر وہ والی ہوں. سینیٹر منتخب ہوئے ہیں تو ان کے پاس پاکستان کی شہریت ہوگی تو وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. اگر وہ شہریت نہ ہوتی تو وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے. میں تو یہ کہہ انہوں نہیں نے رہی ہوں کاغذات لیکن نامزدگی میں اپنی پاکستان کی شہریت کا ثبوت لگایا ہوگا تو ہی کاغذ منظور ہوئے ہوں گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی ڈیول نیشنلٹی, آپ نے کہا کہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہو سکتی ہے. تو بھائی اس لیے قاسم اور سلیمان کے پاس ڈیول ہے. تو اگر ان کو ویزا دیا جائے گا, ان کے باپ کے پاس ہے نا, ان کے باپ کے نہیں, پاس اگر ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے پھر انہیں پاکستان آنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اگر پاکستان ان کو ویزا دے دیتا ہے اور ان کا باپ یہاں پر ہے. نہیں, ویزا تو غیر ملکی لیتی ہیں نا. ہاں, پاکستان کا اپنا شہری تو پاکستان آنے کے لیے ویزا نہیں لیتا. لیکن کیا اپنے باپ کی رہائی کے لیے انسانی حقوق کی بنیادوں پر وہ آواز اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے؟ صرف اتنا جواب دے دیں. انسانی حقوق کے لیے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. احتجاج نہیں کر سکتا کوئی غیر ملکی. کسی سیاسی جماعت کے احتجاج کی قیادت نہیں کر سکتا میرے حساب سے. جرم. اچھا, یہ ایک سیاسی ظاہر ہے کہ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں, وہ بھی یہاں پر آ کے احتجاج میں شریک ہوتے ہیں. نیشنل ہوتے ہیں ساتھ, ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے, وہ پاکستانی نیشنل ہوتے ہیں. اچھا, چلے میں میرے خیال میں اس بحث سے نکل کے آگے بڑھنا چاہوں گی, اور آپ کا یہ خیال ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ قیادت نہیں کر سکتے. لیکن ویسے آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پاکستان تحریک, آپ نہ دیکھیں حکومت کے زیادہ ہمدرد, آئی نو کہ ظاہر ہے کہ آپ کی ساری ہمدردیاں جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ ہے, لیکن ویسے پولیٹیکل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان کی انٹری ہو جاتی ہے, آپ اس ڈسپائٹ آف دس فیکٹ کہ وہ آئینی قانونی طور پر ان کو رائٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر قاسم اور سلیمان لیڈ کرتے ہیں تو اس سے مومنٹم تو بنے گا, عوام نکلیں گی ان کے ساتھ. نہیں, میں نہیں سمجھتا. ان کا ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, نہیں نکلیں گے ان کے لیے. اچھا, یہ عمران خان کی رہائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اس وقت یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر جب فیلڈ مارشل گئے ہیں, اور عمران خان کی رہائی کے اوپر اب بہت ساری نیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, کہا گیا ہے کہ عمران خان کا میٹر سالو کیا جائے. تو اب کیا حکومت عمران خان کا میٹر سالو کرنا چاہتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہوئی ہے, مجھے یہ غلط خبریں لگتی ہیں, کیونکہ جتنا میں دو ملکوں کے تعلقات کو جانتا ہوں ایسی باتیں ٹیبل پر نہیں کی جاتی. اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کروانا چاہتے تو وہ یہ شرط رکھتے کہ آپ حل کر کے آئیں پھر ملاقات ہوگی. اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کروانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں IMF کی قسط تب ملے گی جب آپ عمران خان کا معاملہ حل کریں گے. اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کرانا چاہتے ہیں تو وہ جو ڈیموکریسی ایکٹ PTI لے کے چل رہی تھی عاصم منیر کے خلاف, وہ اس کو کانگریس سے پاس ہونے دیتے. اگر وہ عمران خان کا معاملہ حل کرانا چاہتے تو وہ پھر ان کے وہ بہت سے ٹیرف پہ نیگوشیشنز نہ کرتے کہ پہلے معاملہ حل کریں, آپ کے یہاں انسانی حقوق ٹھیک نہیں ہیں. لیکن اگر وہ تمام تعاون کر رہے ہیں IMF سے لے کر ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل تک, انویسٹمنٹ تک, منرلز کانفرنس تک, تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. PTI اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے ایسی جھوٹی خبروں کا سہارا لے رہی ہے. آپ نے دیکھا ایک طوفان تھا کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے. بہت سارے دوست جو ہیں وہ شرطیں لگا رہے تھے کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے, لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے رہائی نظر نہیں آتی ہے عید سے پہلے, اور بہت سارے سینئر جرنلسٹ تھے وہ ناراض ہو رہے تھے مجھ سے اس بات پہ. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ خبر جھوٹ نظر آتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اچھا رائٹ, پاکستان تحریک انصاف کو قیادت جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے, کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے لگتا ہے کہ یکسو ہے اور وہ اتنی ہی رہائی چاہتی ہے جس طرح سے ان کی فیملی بار بار آواز اٹھاتی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو, یا وہ بھی چاہتے ہیں کہ مائنس عمران خان ہو جائے؟ نہیں دیکھیں, رہائی تو عمران خان کی, دیکھیں دو طریقے ہیں رہائی کے. ایک طریقہ ہے انقلاب کا, ایک طریقہ ہے مفاہمت کا. انقلاب ان سے لایا نہیں جا رہا, مفاہمت وہ کر نہیں رہے.
ٹھیک ہے نا. انقلاب لانے کی انہوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں, وہ ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک ہم نے انقلاب کی متعدد کوششیں دیکھی ہیں, جن میں ان کا خیال تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ جائیں گے اور پھر یہ جم غفیر نہیں. وہ کبھی پاکستان کو ڈھاکہ بنانا چاہتے ہیں, کبھی کولمبو بنانا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کبھی ڈھاکہ کی طرح لاکھوں لوگ سڑک پہ نکل آئیں گے اور یہ حکمران ملک سے بھاگ جائیں گے. کبھی انہیں لگتا ہے کولمبو کی طرح 50 لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو حکمران بھاگ جائیں گے. لیکن انہوں نے متعدد کوششیں کی ہیں. ان سے لوگ ان کے کہنے پہ نہ 9 مئی کو نکلے تھے, نہ 26 نومبر کو اس تعداد میں نکلے کہ انقلاب آ سکے. تو انقلاب لایا نہیں جا رہا, مفاہمت ہو نہیں رہی, لہذا تیسرا کوئی راستہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے مزمل صاحب کہ عمران خان واحد لیڈر ہے, اس پہ تو آپ یہ کہیں گے کہ جس نے ابھی تک کمپرومائز نہیں کیا, ابھی تک ڈیل نہیں کی, ورنہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان کو ڈیل کی آفر بھی نہیں ہے. انہوں نے متعدد خطوط لکھے ہیں آرمی چیف کو, ان کو ڈیل آفر, ڈیل ان کی ٹیبل پر موجود ہی نہیں, مینیو میں موجود ہی نہیں ہے کہ ان سے ڈیل کی جائے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت عمران خان سے ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سیاست ضرورت کا کھیل ہے. اس وقت عاصم منیر کو عمران خان کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ بتا دیں مجھے ایک ضرورت کے لیے کام نہیں ہو رہا, لہذا عاصم منیر کو عمران خان کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے, عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ تو پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے مطابق جو الیکشن کے رزلٹ ہیں لوگوں نے قبول کیے ہیں, کوئی احتجاج نہیں ہوا. لوگوں نے سب نے آ کے حلف اٹھائے ہیں, کسی نے اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کیا, سب نے نتائج کو تسلیم کیا ہے, سب پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں. تو پھر جو نتائج سب جگہ تسلیم ہوئے ہیں وہی نتائج ہیں. یہاں بائیکاٹ کر دیتے, نتائج نہ مانتے, حلف نہ اٹھاتے, سڑکوں پر آ جاتے, کہتے جی یہ رزلٹ. جن دنیا میں جس جگہ انتخابی نتائج نہیں مانے جاتے اور ان کی جگہ ان نتائج کو ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے, وہاں ان پارلیمنٹس میں جا کے حلف نہیں اٹھایا جاتا. لیکن وہ آپ نے بھی دیکھا وہ تو آپ نے بھی دیکھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی تھی, پارلیمنٹ سے یہ لوگ باہر چلے گئے تھے, تو اس وقت بھی یہ سسٹم چلایا گیا تھا جیسے تیسے کر کے. تو اب بھی چلا لیا جاتا جب چلنا ہی. پھر اسی پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی آئی تھی, جی باہر سے تو نہیں آئی. ہاں, تو لیکن اب بھی پارلیمنٹ سے تبدیلی لائی جا سکتی تھی. چلیں اب لاسٹ میرا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں کہ شاید ان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. یہ خبر آئی تھی, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا واقعی ان کو مائنس کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تھی, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے یہ بھی جھوٹ فیک نیوز ہیں ساری. یہ بھی اصل پیپلز پارٹی کے بغیر یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا. آصف زرداری کو مائنس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ملک میں نئے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. آصف زرداری کو مائنس کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ آگے نہیں چل سکتی. اگر آصف زرداری ریزائن کریں گے تو شہباز شریف کو قومی اسمبلی توڑنا پڑے گی. ملک میں قومی اسمبلی کے نئے انتخابات ہوں گے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے. وہ 2 صوبوں میں حکومت ہے, صدر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, بینیفیشری ہیں, وہ کیوں یہ نظام کو لپیٹیں گے؟ اچھا, دوسری طرف حکومت کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے اور حکومت کے کرپشن کے کیسز بھی ہیں, حکومت کی معاشی پالیسی بھی ہے. گندم کا معاملہ دیکھ لیں کہ پہلے کہ ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں, پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے, پھر ہم وہ دیکھتے ہیں چینی ہمیں پھر امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ میرے خیال میں اس پر تو انکوائری ہونی چاہیے. آئی سپورٹ این انکوائری یہ چینی پر. اور لیکن گندم کے معاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سپورٹ پرائس 4 صوبوں نے نہیں دی, یہ وفاقی حکومت کا معاملہ تو ہے نہیں. یا تو آپ کہیں گے کے پی نے گندم خریدی ہے اور پنجاب نے نہیں خریدی, یا تو آپ کہیں سندھ نے خریدی ہے تو پنجاب نے نہیں خریدی, یا آپ کہیں جی بلوچستان نے تو 2600 پہ خریدی, 3500 پہ خریدی ہے, پنجاب نے نہیں خریدی. میرے خیال میں یہ یونیورسل 4 صوبوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ سپورٹ پرائس نہیں دینی اور گندم کوئی سرکار نہیں خریدے گی, پرائیویٹ مارکیٹ میں سے بھیجنی ہے. اور یہ 4 صوبوں کا یونینیمس ڈیسیژن تھا کیونکہ 4 صوبوں نے یہی پالیسی رکھی. اور مجھے یا تو آپ کہیں نا پی ٹی آئی کو اس پالیسی سے اختلاف ہے تو کے پی کی گورنمنٹ نے اپنی گندم خریدی ہے, یا سندھ کو بڑا اختلاف ہے تو سندھ نے خریدی ہے, کسی نے بھی نہیں خریدی. تو یہ صوبوں کی پالیسی ہے, اس کے اوپر کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مافیا کا ہاتھ ہے.
नहीं, मेरे ख्याल में जो अगली इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनमें ये सपोर्ट प्राइसेस का मामला खत्म हो जाएगा एग्रीकल्चर में, और वो सब्सिडी का कोई और तरीका होगा, ये सपोर्ट प्राइस के जरिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और जो अजनास को खुला छोड़ा जाएगा मार्केट जो रेट। शुगर माफिया है, इसका कैसे हल ढूंढा जाए? मेरे ख्याल में इसका हल का वक्त आ गया है। मेरे ख्याल में जितना इस वक्त शोर है, अब इस पर कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी बन जाएगी और इससे आगे ये ऐसे नहीं चल सकता। मेरे ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आजकल बैठे हैं और आपको अगले चंद दिनों में इस पर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी नजर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप देने के लिए इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर। दैट्स ऑल, यहाँ पर क्लोजिंग का वक्त हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।